इस वक्त मुल्क में रियासत के रिट न होने के बाद, सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हो या सूबा बलूचिस्तान में, और इन्होंने अब ऐलान किया है कि हम अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन शुरू करेंगे। ये अदम इस्तेहकाम ऑपरेशन है जो पाकिस्तान को और कमजोर करेगा। वो जो नाम आया वहाँ पर वो था अज़्म पाकिस्तान, उसके साथ ऑपरेशन का लफ्ज न पहले था न बाद में था। एतमाद में पहले तो उस अवाम को लिया जाए, क्योंकि इससे पहले जो ऑपरेशन हुआ ऑन बोर्ड करना वहाँ की अवाम को जरूरी है। दहशतगर्दी का मुकाबला अवाम के बगैर नहीं कर सकते। दूसरी बात, सूबों को एतमाद मिलना वहाँ पे जरूरी है। उसके बाद पार्लियामेंट को वहाँ पे एतमाद मिलना जरूरी है, स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिलना जरूरी है। तो इस तरह की कोई भी चीज इस तरह के लिए से अलाउ नहीं हो सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस की समाअत की। इस पर हम बात करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे मुल्क में इस्तेहकाम के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के हवाले से। कुछ रोज़ कबल प्राइम मिनिस्टर की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मंजूरी दी थी, जिसके बाद तहरीक इंसाफ समेत हिज़्ब इख्तिलाफ की दीगर जमातों और खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अमायदीन ने सूबे में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालफत का ऐलान कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि दहशत गर्दी की लहर की वजह से अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ी है। ऑपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने मज़ीद ये भी कहा कि मुखालफत में वो लोग हैं जो तालिबान को वापस लाए। गुड तालिबान और बैड तालिबान की तारीफ़ें किसने की? जब किसी सिपाही और फौजी के सीने पर गोली लगती है तो गोली पर नहीं लिखा होता कि गुड तालिबान ने की है या बैड तालिबान ने की है। तो दूसरी तरफ सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने ये शिकवा किया कि ना हमें इस ऑपरेशन के बारे में कुछ पता है और ना ही पॉलिसी का इल्म है। पीटीआई के रहनुमा आसिफ कैसर कहते हैं कि हम किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करेंगे, कोई फैसला या मुआहिदा हुआ है तो उसे पार्लियामेंट में लाया जाए। मौलाना फजलुर रहमान, जिन्हें आपने सुना भी सही, वो ये कहते हैं कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम को ऑपरेशन अदम इस्तेहकाम करार दे दिया वो उन्होंने, और ये कहा कि इस वक्त मुल्क में रियासत के रिट ना होने के बराबर है। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के मामले पर वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने पार्टी अरकान पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला किया है। वो ये कहते हैं कि एपेक्स कमेटी मीटिंग में एक पॉलिसी बताई गई थी। मीटिंग में अज़्म पाकिस्तान का नाम आया, लेकिन ऑपरेशन का लफ्ज़ न पहले न बाद में। जब ऑपरेशन का प्लान सामने आएगा तो बात होगी। इसी मुनासबत से आज पहला सवाल है, मुल्क में इस्तेहकाम के लिए शुरू होने वाले ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर तहरीक इंसाफ समेत दीगर अपोजिशन जमातें क्यों मुखालफत कर रही हैं? मैं पैनल का तारुफ करवा दूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, नवीद हुसैन साहब और मोहम्मद इलियास साहब। आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आमिर साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि ज़ाहिर है ये जिस कॉन्टेक्स्ट में इस ऑपरेशन को अनाउंस किया गया, उसकी मंजूरी हुई। अब जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कह रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और दीगर जमातें भी, आपके ख्याल में क्यों मुखालफत कर रहे हैं? आपको लगता है कि इस ऑपरेशन से रियासत की रिट मुतासिर है ही नहीं? वो तो ये कह रहे हैं ना मौलाना साहब, और ये अदम इस्तेहकाम मजीद आएगा इस ऑपरेशन से, आप किस तरह से देखते हैं? देखें, ये जहां अली अमीन गंडापुर साहब मौजूद थे और उसकी प्रेस रिलीज को अब 48 घंटे हो गए और उन्होंने अब आके कहा कि ये ऑपरेशन का लफ्ज़ नहीं था और इस्तेहकाम की बात, अज़्म इस्तेहकाम की बात हो रही थी। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अगर एक वज़ीर आला कहते हैं तो क्वेश्चन तो उन्होंने उठा दिया, मीटिंग हुई, प्रेस रिलीज जारी हुई, और ये स्पेशल कॉन्टेक्स्ट है कि जो लेटेस्ट चीनियों पे हमले हुए और उसके TTP के साथ अफ़गानिस्तान में शवाहिद सामने आ गए, जो चाइना ने भी हमारी इत्तला के मुताबिक अफ़गानिस्तान की तालिबान की जो रजीम है उनके साथ शेयर किए हैं, पाकिस्तान ने भी किए हैं। पाकिस्तान के सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा खुद गए थे और जाके सारे एविडेंस उनके हवाले किए थे। तो जब अफ़गान तालिबान की गवर्नमेंट TTP को नहीं रोक रही और मुसलसल पाकिस्तान के अंदर वो दहशत गर्दी के ऑपरेशंस कर रहे हैं, जनूबी अजला में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, बहरहाल एक अदम इस्तेहकाम तो मौजूद है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। अब इशू है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो। मैंने मौलाना फजलुर रहमान की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और वहाँ पे कौम परस्त भी बैठे हुए थे, सारे सवाल जवाब भी हुए कि जी पंजाब से ऑपरेशन लॉन्च होना चाहिए। ANP के लोगों ने भी बात की गवर्नर के साथ बैठ के, सबकी बात दुरुस्त है। पंजाब ही अगर सबके जहन में है तो पंजाब में भी ऑपरेशन कर लें, जहाँ पे मौजूद हों। जो मौलाना फजलुर रहमान भी यहाँ पे जलसे करते हैं, या PTI भी मूवमेंट करती है, यहाँ जितने लोग आते जाते हैं, और पंजाब ने कभी किसी सूबे के साथ तासुब का बर्ताव नहीं किया।
پنجاب کے بارے میں ضرور بات کی جاتی ہے، لیکن پنجاب کا ہی بڑا دل ہے، بڑا بھائی بھی، اور رکھنا بھی چاہیے. تو چلیں یہاں سے کر لیں، لیکن اگر جو چیزیں شواہد موجود ہیں، اور ایپیکس کمیٹی میں یا تو وہ یہ کہہ دیتے کہ وہاں پہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی، وہاں پہ یہ پریس ریلیز جاری کر دی گئی، پھر کچھ اور سوال تھا. لفظ آپریشن پہ انہوں نے اعتراض کیا، اور پارلیمنٹ کے اندر لانے کی بات یا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی پارلیمنٹ کی بنا کے، تو بالکل دونوں چیزیں درست ہیں. ماضی میں بھی ہوتا ہے، ماضی میں بے شک عمران خان بلا کے، جہاں آرمی چیف اور DGI بھی آ جاتے تھے، DGMO بھی آتے تھے، اور عمران خان تشریف نہیں لے جاتے تھے. تو یہاں تو بتایا گیا نا گورنمنٹ کی طرف سے کہ جب میٹنگ ہوگی تو شہباز شریف بھی موجود ہوں گے. تو یہ کام پہلا ایک فورم ہے ایپیکس کمیٹی کا، پھر وہ کیبنٹ کل ہو رہی ہے اس میں ہو جائے گا، اور پارلیمنٹ میں بھی آئے گا، اور آنا بھی چاہیے. عوام کے منتخب نمائندے جہاں موجود ہوں وہاں بحث بھی ہونی چاہیے، چھپا ہوا کچھ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بالکل درست بات ہے کہ اگر ہمارے اپوزیشن کے لیڈران پریس کانفرنس کرتے ہیں، یہ ان کا محفوظ ضمیر ہے اور انہوں نے لوگوں کی نمائندگی حاصل ہے، تو یہ کوئی درست غلط بات نہیں ہے، یہ ان کا مطالبہ ہے. اب گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ اپنی مسلح افواج کے لوگوں کے ساتھ مل کے پلان کر کے، جیسے کل کیبنٹ اپروو کرتی ہے، اس کے خد و خال بنیادی بجائے انٹیلیجنس شیئرنگ تو ان کیمرہ میں کچھ نہ کچھ ہو جائے گی، اس کو ضرور بریف کریں. لوگوں کے ذہن میں کوئی ابہام جو ہے کہ آخر ضرب عدب ہوا، رد الفساد ہوا، اربوں روپے کے، لاکھوں کروڑوں روپے کے گولے مارے گئے اپنے ہی ملک میں، اور پھر لوگوں کا الزام آ گیا اس کے اوپر. اس وقت کے محسن داوڑ اور علی وزیر باتیں کرتے تھے، ہم سب آپ سنتے تھے. تو ٹھیک ہے، نئی فوجی قیادت کا خیال یہ ہے، اور نئی گورنمنٹ کا بھی، جو پہلے PDM کی صورت میں تھا، اور اب آرمی چیف موجود ہیں، باقی ٹیم، پرائم منسٹر واپس آ گئے ہیں، کہ وہ جو جنرل فیاض اور جنرل باجوہ نے کام شروع کیا تھا طالبان کو لا کے، پاکستانی طالبان کو سوات میں بسانے کا. آپ کو یاد ہوگا DSP جو ہے انڈر ویئر میں باہر آئے تھے، اٹھا کے لے گئے تھے، وہ پٹائیاں شروع کر دی تھی اور اپنا سسٹم دوبارہ شروع کر دیا تھا، جس کی بنیاد پہ یہ ہوا کہ جناب یہ پالیسی غلط تھی. اب اس پالیسی کو بھگت تو عوام ہی رہے نا، وہ KP میں ہوں، وہ مطلب فاٹا میں ہوں، وہ سوات میں ہوں، اس کے اثرات پنجاب میں آئیں، سندھ میں آئیں، بلوچستان میں جائیں، سارے ہم اس کو بھگت رہے ہیں کہ جناب جن طالبان کے لیے آپ کافی کے کپ، چائے کے کپ پلائے جا رہے تھے، سب کچھ ہو رہا تھا، محبتیں اور نشاور ہو رہی تھی، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا ہمیں پائیدار فائدہ نہیں ہوا. تو اصولی بات درست ہے کہ اعتماد میں لیں، اور پھر ضرور کریں وہ ایکشن جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے، پاکستان کے استحکام کے لیے ضروری ہے. صحیح. جی ایاز صاحب، اب پارلیمنٹ کو جس طرح عامر صاحب بھی کہہ رہے ہیں، یہ تو بڑا ضروری پہلو ہے کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے. آپ کے خیال میں جو علی امین گنڈا پور نے کہا، اور دیگر سیاسی جماعتوں، مولانا فضل الرحمان سمیت، کہ پہلے بھی بہت سے آپریشن ہوئے، لیکن اس کے بارے میں کیا ہوا، نقصان ہوا، مطلب پاکستان تحریک انصاف کا یہ بھی موقف سامنے آیا. اسد کیسر صاحب نے جو بات کی، آپ کے خیال میں یہ مخالفت اس لیول پر ہونی چاہیے اس آپریشن کی، اور جو انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ہے مخالفت کرتے ہوئے، کیا وہ آپ سمجھتے ہیں جینون ہے؟ دیکھیں تو اب بنیادی طور پہ جو جماعتیں اس کی مخالفت کر رہی ہیں وہ ان کا بیس KP ہے، اور یہ بات بھی بالکل ٹھیک ہے کہ کوئی بھی آپریشن اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اسے عوام کی حمایت حاصل نہ ہو. مطلب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک دن اچانک ایک میٹنگ کر کے اناؤنس کر دیں کہ جی ہم کوئی آپریشن کرنے جا رہے ہیں، اور عزم استحکام پاکستان. ظاہر ہے آپ نے پارلیمنٹ کی ویسے تو اہمیت ہم سب کو پتہ ہے کتنی رہ گئی ہوئی ہے، لیکن جتنی بھی ہے اس میں اس کو اعتماد میں لیا جانا بڑا ضروری ہے. KP کے لوگوں کی اپریہنشنز بالکل جائز ہیں، کیونکہ انہوں نے بھگتا ہے. اب پنجاب میں جو بات ہو رہی ہے، پنجاب نے اس طرح سے نہیں بھگتا اس کو، وہ ڈسپلیس ہوئے ہیں، اور بڑی تعداد میں ڈسپلیس ہوئے ہیں جب بھی وہاں آپریشن ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ان کے بڑے نقصانات ہوئے ہیں. وہ اگر اس کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں، ان کے تحفظات ہیں، مخالفت سے زیادہ چلیں، میں یہ لفظ استعمال کر سکتا ہوں، ان کے تحفظات ہیں، تو سب سے پہلے تو ان تحفظات کو دور کیا جانا بڑا ضروری ہے. اس کے بعد ہی ظاہر ہے آپ کوئی فیصلہ کریں گے. اس طرح نہیں ہوا کرتا کہ جی آپ فیصلہ کر لیں اور اس کے بعد مسلط کر دیں. ظاہر ہے اس ملک میں جمہوری نظام ہے، تو جمہوریت میں جمہور کی رائے بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے. تو یہ جو پولیٹیکل ان کی جو بیس ANP سمیت سب مخالفت کیوں کر رہی ہیں اس کی؟ ظاہر ہے انہیں پتہ ہے انہیں وہیں رہنا ہے، انہی لوگوں سے ووٹ بھی لینے ہیں انہیں، اور جینا مرنا تو آپ کا ووٹر کے ساتھ ہوتا ہے نا، سیاستدان کا. اگر ہم فارم 47 کو تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف بھی رکھ دیں تو الٹیمیٹلی جانا تو انہی لوگوں میں، ان کی غمی خوشی میں شریک ہونا ہوتا ہے ایک سیاستدان نے، اور اس کے بعد وہ ان کے کام بھی کرنا ہوتا ہے.
ان کی دلجوئی بھی کرنی ہوتی ہے. یہ سب سیاستدان کا کام ہے جس کے بعد وہ الیکشن میں جاتا ہے اور ووٹ مانگنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے. جو یہ نہیں کرتے ظاہر ہے پھر اس کو لوگ ووٹ بھی اس طرح سے نہیں دیا کرتے, پھر کچھ اور اس کو کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو اعتماد میں لیا جائے اور وہ پھر اپنے لوگوں کو اعتماد میں لیں گے کہ یہ اس لیے ضروری ہے اس کو. دوسرا اس میں بات کی گئی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی. تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز تو آلریڈی جاری ہیں, وہ تو ہم روز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی کارروائی ہو رہی ہوتی ہے. مجھے ایک چیز آج تک سمجھ نہیں آئی, سچی بات ہے کہ ہم چیزوں میں اتنا تاخیر کیوں کر دیتے ہیں. کسی بھی اس کو مینس کو اس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم پتہ نہیں کیوں انتظار کرتے رہتے ہیں. مطلب آپ جب یہ چیزیں نظر آ رہی تھیں, جو عامر بھی بتا رہے تھے کہ وہ جو پالیسی تھی وہ واپس ان کو لے کے آئے, تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جی آپ ان کو کیوں واپس لے کے آئے؟ اگر آپ کو لگ رہا تھا کہ وہ دہشت گرد ہیں اور اس ملک میں آ کے دوبارہ دہشت گردی کریں گے, پھر وہ جو لوگ ان کو لائے تھے ان کو واپس بسایا تھا, تو پھر ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ بھائی اگر یہ کیا ہے تو آپ, مطلب وہ ان کنٹینویشن ہوتے ہیں نا اس پالیسی میں, ان سے مشورہ کیا جاتا ہے کہ جی اچھا آپ نے واپس بسانے کا فیصلہ کیا ہے تو کیا مسائل پیدا ہوں گے, یا آپ نے کیا گارنٹیز لی ہیں کہ جی یہ مسائل نہیں پیدا ہوں گے. ہوتا یہی ہے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دو لوگ پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ دو لوگ منظر سے غائب ہو جاتے ہیں, دو نئے لوگ آ جاتے ہیں, پھر وہ نئی پالیسی بنا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں ریاستیں اس طرح سے نہیں چلا کرتی. ریاست کی پالیسیز میں تسلسل سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک پالیسی بنتی ہے اور آنے والے اس کی اونرشپ لیں اور جانے والا موجود رہے آپ کو بتانے کے لیے کہ ہاں جی یہ ہم نے فیصلہ کیوں کیا تھا. اب وہ یہاں پہ وہ ایک مطالبات شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ان کے خلاف ایکشن لیں, ان کو پھانسی لگا دیں, ان کو یہ کر دیں. ریاستیں اس طرح سے نہیں چلتی. تسلسل جب تک پالیسیز میں نہیں ہوتا اس کے نتائج اسی طرح بھگتنا پڑتے ہیں. تو میرا خیال ہے ریاستوں کو تسلسل لانے کے لیے پالیسیوں کے میں اپنی سب سے امپورٹنٹ کام ہے, اس پہ ضرور کام کرنا چاہیے. جب بھی کوئی پالیسی بنتی یہ نہیں کہ اوور نائٹ آپ کی پالیسیز چینج ہو جائیں, کہ جیسے وہ مشرف کے دور میں ہوا تھا کہ وہ جو آپ کے مجاہدین تھے اچانک ایک رات آپ نے کہا کہ نہیں جی آج سے یہ دہشت گرد کہلائیں گے. تو وہ جو آپ کے لیے لڑ رہے تھے بطور ریاست کے لیے لڑ رہے تھے, وہ اب کیسے پیچھے ہٹ جاتے کہ ریاست تو ان کو مجاہدین کہہ رہی تھی, پھر جب آپ نے اچانک دہشت گرد کہہ دیا تو یہ پھر مسائل پیدا ہوا کرتے ہیں. تو ہم تو درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ ریاست اپنی پالیسیوں میں تسلسل لائے, یقین کریں اس طرح کے مسائل نہیں پیدا. صحیح. جی فیصل صاحب یہ بات تو درست ہے, بہت ساری ایسی پالیسی ریاست اور جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے آپ مطلب جو بھی انیشیٹ کرتی ہیں پالیسیز میٹر, وہ پھر جب نیکسٹ گورنمنٹ آتی ہے تو آٹومیٹکلی وہ چینج ہو جاتے ہیں. وہ تسلسل ہمیں نظر نہیں آتا جس کی وجہ سے پھر بہت سارے سوالات بھی کھڑے ہوتے ہیں. فیصل صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ مخالفت درست ہو رہی ہے اس آپریشن کو لے کر سیاسی جماعتوں کی؟ جو ادارے ریاست کے اندر امن و امان کے اور بیرونی مداخلت کو روکنے کے ذمہ دار ہیں ان کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں آپریشن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپریشن ناگزیر ہے ٹھیک ہے, آپ ضرور جو ہے وہ آپریشن کریں, لیکن اس میں کئی اہم سوالات ہیں جو لوگ اٹھا رہے ہیں کہ اس آپریشن کا بالواسطہ اور بلا واسطہ تعلق جو ہے وہ ایک عام آدمی سے. تو اتنے بڑے آپریشن میں اگر آپ سیاسی قوتوں کو آن بورڈ نہیں لیں گے اور اس آپریشن کی حمایت حاصل نہیں کریں گے تو یہ آپ کا آپریشن جو ہے وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکے گا. اگر اس آپریشن کو آپ نے نتیجہ خیز بنانا ہے تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لیں اور قوم کو یہ بھی بتائیں کہ جو ماضی میں آپریشن ہوئے تھے کیا وہ آپریشن ناکام ہو گئے کہ جس کے بعد اس نئے آپریشن کی ضرورت پڑی ہے, اور وہ جو آپریشن تھے اس کے نتائج کیا ملے اس قوم کو, کیا حاصل کیا اس قوم میں, کتنے خرچہ ہوا تھا, کتنے اخراجات ہوئے تھے جو آج ہمیں اس آپریشن کی جو ہے وہ ضرورت پڑ رہی ہے. اگر آپ ان سیاسی جماعتوں کو اس آپریشن کے لیے آن بورڈ نہیں لیں گے تو جو پروپیگنڈا اسٹارٹ ہوگا اس میں پاکستان دشمن قوتیں بھی جو ہیں وہ اپنا جو ہے وہ حصہ ڈال دیں گی. وہاں کے جو لوگ ہیں جس علاقے جو جیسے ایاز صاحب کہہ رہے ہیں وہ بات ان کی صحیح ہے, وہاں کا عام آدمی اس آپریشن سے متاثر ہوا ہے, اب اس آپریشن کے نام سے ڈر رہا ہے
تو اس کا خوف دور کرنا یہ ہماری آپ کی ریاست کی حکومت کی ذمہ داری ہے. اس کو ہمیں مزید ڈرانا نہیں ہے, اس کو سمجھانا ہے کہ بھائی اس لیے آپریشن ضروری ہے, آپ کے علاقے میں امن قائم کرنے کے لیے ضروری ہے. لیکن یہ آپ فیصلوں کے ذریعے پوسٹ نہیں کر سکتے اس رجحان کو, اس سوچ کو عام آدمی کے ذہن پر. اس کے لیے آپ کو قائل کرنا پڑے گا, دلیل سے قائل کرنا پڑے گا, وہاں کی سیاسی قوتوں کو آن بورڈ لینا پڑے گا. اور یہ جو امین گنڈا پور والا معاملہ ہے نا, جی یقین کریں یہ اتنی بڑے معاملات میں اگر آپ سارا الزام امین گنڈا پور پہ ڈال دیں کہ اس نے ہاں کر دی تھی, بھائی امین گنڈا پور کی سطح کا فیصلہ نہیں ہے. آپ امین گنڈا پور کو پہلے بولتے کہ بھائی ہم اس اجلاس, ہو سکتا ہے کہ امین گنڈا پور غلط بیانی کر رہے ہوں گے, وہاں انہوں نے دے دیا ہوگا آپریشن کی منظوری, لیکن آپ کو امین گنڈا پور کو پہلے بتانا چاہیے تھا کہ بھائی اب اس اجلاس کا ایجنڈا یہ ہے, اس میں اس آپریشن کی منظوری لینے جا رہے ہیں, تو آپ اپنی پارٹی کی لیڈرشپ سے جو ہے وہ بات کر آئیں, ان کا موقف جو ہے آپ پیش کریں. اب امین گنڈا پور اجلاس میں انہوں نے ہاں کر دی, اب آپ بول رہے کہ نہیں وہ تو تحریک انصاف نے ہاں کر دی. امین گنڈا پور نے اگر ہاں کی بھی تھی تو اس کو تحریک انصاف کی ہاں نہیں سمجھا جا سکتا. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اتنا بڑا اجلاس ہو, کوئی بہت بڑا فیصلہ کرے, اب سندھ کے وزیر اعلیٰ سے منظوری لے لیں پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا فیصلہ, یا نون لیگ کے ساتھ رفیق خواجہ آصف جو ہے پارٹی کی لیڈرشپ کو آن بورڈ کیے بغیر کوئی فیصلہ سازی میں اپنا ہاں یا نہ کر دیں, تو اس کو پارٹی کا فیصلہ تو نہیں کر سکتے. تو پھر وہی ہونا ہے جو ابھی ہو گیا. امین گنڈا پور نے اگر وہاں ہاں بھی کی تھی تو باہر جا کے انہوں نے مکرنا ہی تھا, وہ جا کے وہ جو ہے وہاں مکر گئے. اس کو بہتر یہ ہے کہ اس آپریشن میں سنجیدہ ہیں تو آپ کو تحریک انصاف کی لیڈرشپ سے بات کرنی ہوگی. صرف امین گنڈا اس کی تصویر پہ گول دائرے بنا کے دیکھیں اجلاس کے اندر بیٹھے ہوئے انہوں نے ہاں کر, اس سے مسئلہ نہیں ہوگا. آپ کو مولانا فضل الرحمان کو بھی آن بورڈ لینا پڑے گا, ان کے تحفظات کو دور لینا پڑے گا, اور خاص طور پہ وہ قوتیں جن کو ہم اور آپ بھی شاید پسند نہیں کرتے ہوں لیکن وہ اپنی اثر انگیزی رکھتی ہیں, وہ ماضی میں بھی پارلیمنٹ کا جو ہے وہ حصہ رہی ہیں, ان جماعتوں کو, ان گروپوں کو, چاہے وہ بہت محدود ہے جو لسانی گروپ ہیں جو وہاں کے حقوق کے نام پہ کھڑے ہوتے ہیں, ان کو بھی آپ نے آن بورڈ لینا پڑے گا, ان سے بات کرنی ہوگی اگر اس آپریشن کو نتیجہ خیز بنانا ہے. اگر ماضی کی طرح آپریشن کرنے تو یہ بھی ایک آپریشن ہو جائے گا, پھر ہم 5 سال کے بعد 4 سال کے بعد کسی نئے آپریشن کی تیاری کر رہے ہوں گے. صحیح. جی نوید صاحب آپ کے خیال میں کتنے جینون تحفظات کا اظہار کری ہے یہ اپوزیشن, پی ٹی آئی سمیت دیگر جو سیاسی جماعتیں, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس آپریشن کا نام عدم استحکام ہونا چاہیے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ, کیونکہ وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ جو پہلے آپریشن ہوئے پھر اس کا بھی جواب دیں, تو کیا اس کو اس طرح سے بحث میں آنا چاہیے, اور کتنا امپورٹنٹ ہے, اور کس طرح سے اب یہ تمام سیاسی جماعتیں آن بورڈ آ سکتی ہیں؟ اچھا دیکھیں تو سب سے پہلے تو بحث میں آنا چاہیے, بالکل آنا چاہیے. آپ دیکھیں, آپ پاکستان کا جو درینہ دوست ہے, جو ایک واحد دوست ہے جس کے اوپر ہمیشہ پاکستان جو ہے وہ کاؤنٹ کر سکتا ہے اور کیا ہے اس نے, وہ چائنا ہے. اور چائنا کے ایک سینئر آفیشل کی طرف سے یہ بات آنا کہ سی پیک کے لیے اس وقت سب سے بڑا خطرہ جو ہے وہ پاکستان میں وہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. اچھا, جب بھی سیکیورٹی کے مسئلے کی بات آتی ہے اور آپریشن کی بات آتی ہے تو ہمیشہ سے وہ کائنیٹک اپروچ کی طرف بات چلی جاتی ہے. پاکستان میں آپ 2001 سے دیکھ لیں, آپریشن انڈیورنگ فریڈم سے لے کے اور پھر 2016 میں رد الفساد تک میرے خیال میں 20 آپریشن چھوٹے ہوئے ہیں اور کوئی آدھے درجن سے زیادہ جو ہے وہ بڑے آپریشن ہوئے ہیں. اس میں ایک آپریشن جو سب سے زیادہ ایفیکٹو اور کامیاب تھا وہ آپریشن ضرب عضب تھا. اب یہ بھی کہا جائے کہ کیوں وہ سب سے زیادہ ایفیکٹو اور کامیاب تھا, کہ اس میں پھر شروع تو وہ ہوا تھا جب کراچی ایئرپورٹ پہ اٹیک ہوا تھا دہشت گردوں کی طرف سے, لیکن اس میں تیزی اس وقت آئی جب اے پی ایس میں آرمی پبلک اسکول میں جو پشاور میں اس کے اوپر دہشت گردوں کا اٹیک ہوا تھا, اس کے بعد تیزی آئی. اس کے نتیجے میں دیکھیں ایک ہول آف نیشن اپروچ سامنے آئی. ایسا نہیں ہے, ٹیررزم کبھی بھی دنیا میں دیکھ لیں, تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, ایک سری لنکا میں تامل ٹائیگرز کے علاوہ جو ہے کہیں پہ بھی پیورلی کائنیٹک اپروچ سے ٹیررزم کو ختم نہیں کیا جا سکا. اس کے لیے آپ کو کائنیٹک اور نان کائنیٹک یعنی طاقت کا استعمال اور دوسرے جو طریقے ہیں وہ بھی شامل کرنے ہوتے ہیں. اور اسی وجہ سے جو نیشنل ایکشن پلان بنا تھا, 20 نکاتی وہ پلان تھا, اس میں پھر نیشنل سیکیورٹی پالیسی کی, انٹرنل سیکیورٹی پالیسی کی بھی جو ہے وہ منظوری دی گئی تھی. اچھا, اس میں جو کمپوننٹ ملٹری کے اینڈ پہ تھا, آبویسلی اس میں کائنیٹک اور نان کائنیٹک دونوں چیزیں شامل تھیں, اس میں طاقت کا استعمال بھی تھا, اس میں باقی ریفارمز بھی تھیں.
تو جو ملٹری کے اینڈ پہ جو چیزیں تھیں تو وہ تو بڑی ایفیکٹولی جو ہے وہ ہوئیں، اس میں ملٹری کورٹس بھی بنی، اس میں دہشت گردوں کے ٹرائلز بھی ہوئے، ان میں سزائیں بھی ہوئیں، سب کچھ ہوا جو آپریشنز ہوئے وہ بھی اس کے نتیجے میں ہوئے. لیکن دوسری طرف جو کام کرنے تھے پولیٹیکل لیڈرشپ کے، آپ اٹھا کے ان 20 پوائنٹس کو دیکھ لیں کہ ان 20 پوائنٹس میں سے جو سویلین لیڈرشپ کے کرنے کے کام تھے وہ انہوں نے کون سے کیے. اسی سے آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں کہ کتنی ہماری سیاسی لیڈرشپ کتنی سیریس ہے. حالانکہ یہ اس وقت ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے. آپ ملک کی سالمیت کو یہ تھریٹ ہے، یہ جو دہشت گردی ہے، اور اس میں اس طرح کی اپروچ کے وہ نیشنل ایکشن پلان، آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ایپیکس کمیٹیز بنی تھیں، جو مانیٹرنگ کمیٹیز بنی تھیں، ان کے ہونا یہ تھا کہ وہ ریگولر انٹرول کے ساتھ ان کے جو ہے وہ اجلاس ہونے تھے تاکہ وہ مانیٹر کر سکیں، وہ ایویلویٹ کر سکیں، وہ اسیس کریں سچویشن کو. لیکن کتنی دفعہ ہوا وہ؟ ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ تو آپس کی جو آپس میں گتھم گتھا ہے، وہ آپس میں جو ہے وہ لڑ رہی ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ اس کو ملک کی پرواہ نہیں ہے. اور ابھی یہ آپریشن، ابھی تک اس آپریشن کی سامنے تفصیلات تو سامنے نہیں آئیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ یہ صرف کائنیٹک اپروچ اس آپریشن میں نہیں ہوگی. اس میں نان کائنیٹک جو کمپوننٹ ہے وہ بھی شامل ہوگا. اور دوسرا اونرشپ لینا، جیسے میں نے کہا کہ جو آپریشن ضرب عزم کامیاب اس وجہ سے ہوا کہ وہ نیشنل ایکشن پلان پارلیمنٹ نے منظور کیا. ابھی بھی یہ اگر ایک نیا آپریشن کرنے جا رہے ہیں تو وہ پارلیمنٹ میں آئے، اس کو ہول آف نیشن اپروچ کے ساتھ اس کو لے کے چلیں، وہ پارلیمنٹ اس کی اونرشپ لے، عوام کے نمائندے اس کی اونرشپ لیں. اس وقت موسٹلی جو اپوزیشن ہے وہ اس کے خلاف ہے. اگر ان کے کوئی تحفظات ہیں تو وہ تحفظات دور کیے جائیں اور پولیٹیشین اپنا تمام سٹیک ہولڈر اونرشپ نہیں لیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ پھر اس کی کامیابی پر بھی سوالات ہیں. جی الیاس صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے یہ محض اونرشپ کا معاملہ ہے، اور اگر یہ پارلیمنٹ میں لایا جاتا ہے اور اعتماد میں لیا جاتا ہے، جو سیاسی جماعتیں اعتراض کر رہی ہیں، تو اس کے بعد یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، پارلیمنٹ میں لے کے آیا جاتا ہے، کیبنٹ میں کل جاتا تو اپروول ہوتی، پارلیمنٹ میں لے کے جاتے ہیں، تو اعتراض تو بڑی عجیب سی بات ہے، کرنا نہیں چاہیے کسی کو، اس میں کرنا نہیں بنتا. یہ بالکل آپریشن ہو رہا ہے تو آپ دیکھ لیں صورتیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن آپ دیکھ لیں کے پی میں کیا صورتحال ہے، بلوچستان میں، بلکہ پنجاب میں تو کم ہے، اس طرح سندھ میں. تو اس صورتحال کو کنٹرول کرنے، اس چیز کا ادراک بر وقت فیصلہ کرنا ضروری ہے. اب یہ سیاست اس مسئلے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، اس مسئلے پر ایک پیج پر آنا چاہیے. جیسے پہلے جتنے بھی آپریشنز ہوئے ہیں اس پہ ایک پیج پر آئے ہیں اور پھر جا کے آپریشن جا کے اس کو کرتے ہیں. ہاں، عوام کو اعتماد میں لینا ہے تو بالکل ہر صوبے کا رائٹ ہے، بالکل جی عوام کو اعتماد میں لیجیے کہ آپریشن سٹارٹ کرنے لگیں. تو اور کس طرح کریں، بعد میں یہ نہیں کہ میٹنگ اٹینڈ کر رہا ہے بعد میں آ کے کہہ رہے ہیں جی اس میں اس طرح کی بات نہیں، اس طرح علی امین گنڈا پور صاحب جو کر رہے تھے اس طرح، یہ اس طرح نہ کریں. یہ سیریس ایشو لیں اس کو. دیکھیں پہلے اگر نہیں اس پر کیا، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تو اس پر دیکھیں، اس پر دوبارہ یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دوبارہ خراب ہو گئی، دہشت گردی کی لہر ایک دفعہ پھر آ گئی. اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کو پروسیس کو جاری رکھنا پڑے گا کچھ سال، تاکہ یہ ایک دفعہ کلیئر ہو جائے گا تو پھر جا کے، کیونکہ ہماری بارڈر جو سیکیورٹی ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ اتنا لمبا بارڈر ہے، اس پر سیکیورٹی کو نہیں صحیح طرح رکھ سکتے. اور دشمن جو ہیں وہ جو بھی سرحد پار ہیں وہ بالکل نہ صرف اس کو استعمال کریں افغانستان کو، بلکہ دوسرے ممالک کو بھی استعمال کریں. وہ کوئی موقع نہیں جانے دیتے تاکہ پاکستان میں عدم استحکام ہو اور ان کو فائدہ ہوتا ہے. تو اسی طرح پولیٹیکل سچویشن جو اس طرح خراب ہوگی، اس کے لیے چاہیے کہ گورنمنٹ کو بالکل ان کو سب کو لے کے بیٹھیں، ان کو ایک پیج پر بریفنگ دیں، تاکہ جو حالیہ جس میں قیمتی جانیں گئی ہیں، جو شہداء ہیں، ان کے بارے میں بتائیں کہ اتنے شہید ہو چکے ہیں، کیونکہ ایک دفعہ تیزی پھر آ گئی. تو اس وجہ سے صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے بر وقت فیصلہ ہے اور اس کو کرنا چاہیے. اور جو بات کر رہے ہیں تو ان کو ایک پیج پر لانا ضروری ہے. جی، تمام سیاسی جماعتوں کو
लाना बहुत ज़रूरी है और ज़ाहिर है जब पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाएगा तो ये तमाम सियासी जमातें ऑब्वियसली वो उसमें मौजूद होंगी और वो इस को सपोर्ट करेंगी, जिस तरह से बार बार एक पिछले ऑपरेशन की मिसाल भी दी जा रही है कि उसकी कामयाबी की वजह यही थी नेशनल एक्शन प्लान, जिसमें तमाम सियासी जमातें, तमाम स्टेक होल्डर्स मौजूद थे और वो ज़ाहिर है फिर कामयाबी की अलामत भी बनता है। बहरहाल हमारा बुनियादी सवाल कि तहरीक इंसाफ समेत दीगर अपोजिशन जमातों ने जो मुखालफत की कर रहे हैं इस ऑपरेशन की, तो उसकी क्या वजह है, राय आपने जानी एक्सपर्ट्स की। क्विकली एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक से हम वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक हम रख रहे हैं, अपील पर समाअत हुई है, हम सवाल ये उठाएंगे क्या मखसूस नशिस्तों का मामला तहरीक इंसाफ के लिए मजीद उलझ गया है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। PTI continued to exist after the decision, continues to exist today, continued to exist as a political party. Then why did these independents not join PTI? Simple. Didn't you commit suicide yourself? No. आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उसकी जीती हुई सीटों से ज्यादा सीटें नहीं मिल सकती। यही आईन की तशरीह है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट आईन की तशरीह इसके रूह के मुताबिक करेगी। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जब ज़रूरत होती है हमारे पास आते हैं, वो वक्त भी याद रखें जब इलेक्शन के इंतखाबात की तारीख हमने दी थी। बानी पीटीआई बतौर प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन कमीशन पर असरअंदाज हो रहे थे, इलेक्शन रुकवाने की कोशिश पीटीआई ने की। चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया कि क्या पीटीआई को हमने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाएं? वक्त आ गया मुल्क आइन के मुताबिक ही चले। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक आइन वाज़ेह है और आइन से हटकर कोई भी जज फैसला नहीं दे सकता। मुल्क मुश्किल से पटड़ी पर आता है, फिर कोई आकर उड़ा देता है। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जिन्होंने इलेक्शन लड़ने की जहमत ही नहीं की उन्हें मखसूस नशिस्तें क्यों दी जाएं। दूसरी तरफ जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई उम्मीदवारों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सबब आज़ाद उम्मीदवार करार दिया। इलेक्शन कमीशन की राय का इतलाक हम पर लाजिम नहीं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए कि ये बातें सबके इल्म में है, क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले? मखसूस नशिस्तों का इंतखाबी निशान ना होने से कोई ताल्लुक नहीं। क्या आप ऐसी चीज़ पर मोहर लगवाना चाहते हैं जो मुस्तकबिल में सियासी इंजीनियरिंग का रास्ता खोले? दूसरी तरफ चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से बात की है, वो ये कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि हमारी 78 नशिस्तें हमें मिलेंगी। आइन के मुताबिक किसी जमात को जीती सीटों से ज़्यादा मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती और ये भी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट आइन की तशरीह उसकी रूह के मुताबिक करेगी। इसी मुनासबत से ये सवाल नबी साहब आपसे आगाज़ करें। रिमार्क्स को मद्देनज़र रखते हुए ये मामला आपको लग रहा है कि क्योंकि रिमार्क्स में ये भी आया कि आज़ाद उम्मीदवार किस हैसियत में फिर वो थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होना कितनी बड़ी गलती थी? क्या ये पीटीआई के लिए या आज़ाद उम्मीदवारों के लिए खुदकुशी का है जो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब भी कि आज़ाद अरकान ने पीटीआई ज्वाइन ना करके सियासी खुदकुशी नहीं की, वो सवाल उठा रहे हैं। तो आपको लगता है ये पीटीआई के लिए मामला ज़्यादा उलझ गया है या जाकर आगे जो बैरिस्टर गौर साहब को उम्मीद है कि सीटें मिलेंगी? ज़वाब पीटीआई के लिए तो मामलात उलझे हुए हैं और मज़ीद उलझते चले जा रहे हैं। आप देखें जब से उनकी गवर्नमेंट गई है उसके बाद से आप देखें पीटीआई के लिए जो इलेक्शन से पहले का माहौल था वो भी सबके सामने है। आज मेरे ख्याल में कुछ जजेस ने उस तरफ इशारा भी किया और जो है वो सलमान राजा को उस तरफ उनकी निशानदेही भी कराई कि उस तरफ आप जाएं, क्योंकि टेक्निकलिटीज़ की बुनियाद पे इस वक्त आप देखें एक जज साहब जो है वो तो अपने फैसले की लग ये रहा है, बाज़ाहिर लग ये रहा है कि वो उसको डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ दूसरे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो हैं उन्होंने सवाल उठाए हैं, वो शायद उसकी तरफ बात नहीं जा रही कि उन्होंने ये बात कही है कि इस वक्त भी सलमान अकरम राजा को इस तरफ भी उनकी निशानदेही करवाई है कि आपने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था
उसकी जो गलत इंटरप्रिटेशन हुई, उसकी गलत जो तशरीह हुई है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से, तो आप उस फैसले को आप क्यों ना सुप्रीम कोर्ट में ये कहें कि उसका सुओ मोटो नोटिस लिया जाए और जो है उस फैसले को आप जो है जो जिसकी जो गलत तशरीह की गई है उसको आप जो है वो लेके आए, ताकि वो सारे जितने भी उसके नतीजे में जो सब कुछ हुआ था पीटीआई के साथ इलेक्शन से पहले वो सारा अंडू किया जाए और दोबारा पीटीआई एज ए पार्टी जो है वो पार्लियामान में रिस्टोर हो जाए। और फिर दूसरी तरफ फिर ये भी इशारा करवाया गया कि जो पीटीआई ने जो सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और उसमें रजिस्ट्रार की तरफ से जो उस पे ऑब्जेक्शन लगा के जो है वो वापस किए गए थे, तो पीटीआई ने उसको क्यों नहीं चैलेंज किया? वो भी शायद पीटीआई की उस वक्त की गलती थी। लेकिन एक बात तो जो है वो तय है और वो बात ये है कि अगर उसूल पे देखा जाए तो उसूल अगर अदालत जो है वो उसूल की बात करे तो उसूलन जो है वो पीटीआई को ये नशिस्तें मिलनी चाहिए थी, या अगर उनको नहीं मिलनी चाहिए थी तो जो बाकी पार्टीज को दी गई वो नशिस्तें वो ठीक नहीं थी। यहाँ पे तकनीकी वजूहात को बुनियाद बना के चीज को एक दूसरी तरफ ले जाया जाए, ये मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। अयाज साहब देखें, काजी साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पीटीआई ने खुदकुशी की, लेकिन काजी साहब मतलब अर्ज करूंगा कि बल्ले का निशान वापस लेके हाथ और पैर तो आपने बांध दिए थे, उसके बाद फिर उनको आज़ाद डिक्लेयर करके उनके मेंबर्स को वो इलेक्शन कमीशन ने वो फंदा लगा दिया और फांसी दे दी। खुदकुशी तो होनी थी कि कैसे ना होती। बात सिंपल है कि आपने वो फैसला भी इसीलिए दिया था ताकि पीटीआई का बायस मुझे नजर आता है गाइस साहब, जैसे पीटीआई का नाम आता है ना उनको पता नहीं क्यों उस पर चिढ़ चढ़ जाती है, एलर्जी है शायद उनको पीटीआई के नाम से। इस तरह से नहीं चला करती अदालतें, इतनी ऑब्वियस नहीं होनी चाहिए चीजें। मैं बड़ी देर से ये अर्ज कर रहा हूं कि उस रास्ते पे खुदकुशी के रास्ते पे डाल के जब खुदकुशी हो गई अब आप पूछें भाई आपने क्यों की, और आप रिव्यू पिटीशन आपको पता ही नहीं वहां पड़ी भी है। मतलब आपने लास्ट टाइम भी वो कह रहे थे जी उसमें हियरिंग में ये जिक्र हुआ था और आप फिर बिल्कुल मासूम बन गए, हैरान हो गए। बहरहाल मुझे पीटीआई के लिए आसार तो ठीक नहीं लग रहे इसमें, क्योंकि वो जिस आइन का जिक्र काजी साहब कर रहे हैं उस आइन में पीटीआई के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जी आमिर साहब देखें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी साहब आज, चूंकि इन सबको आदत हो गई थी पंचायती और तशरीही आइन की उमर अता बंदयाल साहब के कि 63A को रीराइट कर दीजिए, आज वो फरमा रहे थे प्रोग्रेसिव तशरीह कर दीजिए आइन की। तो मुनीब अख्तर साहब समेत अथर मिनल्ला साहब, मंसूर अली शाह, काजी फायजी साहब इस बात पे थे कि आइन तो एक है जिसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है तो कुछ नहीं। हाँ, अथर मिनल्ला साहब ने जो ऑब्जर्वेशन दी उसको आप कह सकते हैं कि वो उनको इशारा था, इशारा ये था कि जी आप सुओ मोटो की एप्लीकेशन दें, आप चैलेंज करें। और ये अकेले एक जज की राय थी कि इलेक्शन कमीशन ने यानी अथर मिनल्ला साहब की कि गलत तशरीह की। भाई ये जो इतने बड़े बड़े नाबगे वकला की सूरत में पीटीआई में थे, ये क्या इनकी आंखें और कान बंद थे कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया? लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को लेके आए, रजिस्ट्रार ने एतराज किया। इनको आदत थी कि कमरों में बुला के, चैम्बरों में बुला के एतराज भी दूर होते थे और एतराज लगने से पहले उनका हल बता दिया जाता था। ये उस वक्त के आदि वकला थे, इनको नहीं समझ आई, इन्होंने नहीं लड़ा इलेक्शन। इनके पास जवाब नहीं था कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले ने पहले इलेक्शन में अपने फॉर्म किसके साथ भरे थे, हामिद रजा साहब ने, वो क्या क्या लेके आए, वो सवाल जवाब मांगे। आज वकला की दुर्गत बनी हुई थी, वहां पे जज साहब मशवरा दे रहे थे कि आप ये कर लें और आप ये कर लें। उनके पास रास्ता नहीं था। सलमान अकरम राजा ने आते ही फौरन कहा, जो पीटीआई के वकील थे, जो उनको एक स्पेशल रियायत दी गई और मेरा ख्याल है वो एक जज ने कान में बात करके चीफ साहब से दिलवाई थी कि इनको सुन लेते हैं, क्योंकि उनको एक जज ने कहा कि आप पार्टी के कैंडिडेट रह चुके हैं, अब हम आपको मावनत भी नहीं ले सकते क्योंकि आप एक पार्टी की तरफ से आए हैं, सीनियर एडवोकेट जरूर है। तो उनकी जवाब था कि मैं फैसल सिद्दीकी के साथ एग्री नहीं करता। फैसल सिद्दीकी साहब एक वक्त में एक बात करते थे, दूसरी आज लाइव सुन ली कि ये वही काम था जो बल्ले के निशान पे पीटीआई के वकला की तैयारी नहीं थी, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। अब उसमें आप मतून
کرنے لگ جائیں کہ جناب اصولی طور پہ فیصلہ ہونا چاہیے. یہ جناب قاضی صاحب کو غصہ آتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. فیصلہ آئین اور قانون کے تحت ہونا ہے. اصول اور پروگریسو تشریح کے دور گزر گئے جب عدالتیں آپ کی مرضی کے مطابق فیصلے دے دیا کرتی تھی, جب آپ چیمبروں میں جا کے کیس فوجی عدالتوں کے لگوا لیا کرتے تھے. وکلا جاتے ہیں, جو درخواست دہندہ ہیں وہ ملتے ہیں اور لگ جاتے ہیں کیس. تھوڑا سا اب قانون اور آئین کے اوپر چلنے کے لیے نا عادت نہیں رہی, کیونکہ ہمیں ایک تشریحی آئین ملا, پنچایتی آئین ملا اور ایک تعریف والا ملا کہ حضور ہم جو بیٹھے ہیں آپ آئے نا, ہم آپ کو سوال کا جواب دیں گے. اب ہمیں عادت نہیں رہی. تو یہ سپریم کورٹ میں بڑا اچھا ہے, ایک مناظرہ ہے, وکلا کا, جج صاحبان سوال کر رہے ہیں. اور میں پہلے دن سے اس بات پہ کہہ رہا تھا کہ ان کی تو سیٹیں یہ ہیں ہی نہیں. اب اگلا مرحلہ تھا جس کو میں نے لفظ یوز کیا تھا کہ مال غنیمت جو بانٹا گیا, مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ بانٹا وہ ابھی ٹھیک چلا جائے گا. یہ پشاور ہائی کورٹ اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو کثرت رائے سے انڈورس کیا جائے گا, اور میرا خیال یہ ہے کہ فل کورٹ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل والی سیٹوں کو تو نہ دینے کو تو انڈورس کرے گی. صحیح ہے, چلیں جی کوئکلی ناظرین بریک واپس آئیں گے. یہی سوال فیصل صاحب, الیاس صاحب کا ٹیک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. فیصل صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے یہ مخصوص نشستوں کا معاملہ آپ کے خیال میں تحریک انصاف کے حق میں جائے گا, جس امید کا اظہار بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں, جو سوالات ججز صاحبان نے اٹھائے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا تجزیہ آپ کا؟ دیکھیں, جس طرح لائف کوریج آ رہی ہے, کاروائی آ رہی ہے, اس سے وکیلوں کی جو قابلیت ہے اس کا بھی اس قوم کو معلوم چل رہا ہے, اور اس قوم کے سامنے جو ججز کی حقیقت ہے وہ بھی آشکار جو ہے ہو رہی ہے. لوگوں کی بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر اس ملک میں انصاف نہیں ہے تو اس کا سبب کیا ہے, یا انصاف پہ اگر چند افراد کا قبضہ ہے اور وہ عام آدمی تک انصاف نہیں پہنچتا تو اس کا سبب کیا ہے. یہ بہت اچھی طریقے سے لوگ جب دیکھ رہے ہیں تو ان کو اس چیز کا جو ہے وہ اندازہ ہو رہا ہے. دیکھیں, اس ساری صورتحال کو آپ 8 فروری سے پہلے ہونے والے فیصلوں سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. اگر آپ 8 فروری سے ہونے والے فیصلوں سے الگ کر کے دیکھیں گے تو پھر ہم اور آپ بھی جو ہے وہ انصاف نہیں کر رہے ہوں گے. پھر اور 8 فروری کے ساتھ آپ دیکھیں گے جو اس وقت فیصلے ہوئے, جو رات کے 12 بجے رات کو جو فیصلے دیے جا رہے تھے, تو پھر ہمیں بھی اندازہ ہو جائے گا, ہمیں بھی, ایک عام آدمی کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ بھائی اس فیصلوں کے پیچھے کیا کہانی تھی. اب یہ جو فیصلے ہو رہے ہیں, جو فیصلے ہو سکتے ہیں, اس کے پیچھے بھی جو ہے وہ کیا سبب ہے. اس ملک میں 24 کروڑ 25 کروڑ لوگ رہتے ہیں. ان 25 کروڑ میں جو سب سے ناخواندہ آدمی ہے اس کو بھی بلا کے پوچھ لیں اور بتائیں یہ عمر ایوب کا تعلق کون سی پارٹی سے, یا سنی اتحاد کونسل سے, تحریک انصاف سے, یا جو اپوزیشن کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تعلق سنی اتحاد کونسل سے یا تحریک, اس کو بھی پتہ ہوگا. اس کے لیے بھی ہم آئین و قانون کے تحت جو ہے بحث کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے, ایک فارغ قوم ہے, ایک تفریح لگی ہوئی ہے, جس قوم کے پاس کوئی کام نہیں ہے, جن عدالتوں میں اب یہی مسائل حل ہونے, تو ٹھیک ہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری قوم کی عدالتیں جو ہیں وہ ان کی ترجیحات کیا ہیں, ان کی جو ہے کتنے اہم معاملات پہ توجہ دے رہی ہیں. عام آدمی تک تو جو کیسز ہزاروں لاکھوں کیسز کے لیے تو بڑا ہی اہم معاملہ ہے نا فیصل صاحب. کسی کے لیے عام, کسی کے لیے جو ہے نا وہ غیر اہم نہیں ہے. یہ کوئی اہم و غیر اہم کے فیصلے نا آپ کو ہی پتہ ہے کس طرح ہوتے ہیں, کیسے ہوتے ہیں. تو اسی طرح یہ فیصلے بھی جو ہیں وہ ہو جائیں گے. ہم اور آپ بلا وجہ میں اس کے عدالتی, قانونی اور آئینی معاملات پہ, نکات پہ, سیکشن پہ بیٹھ گفتگو کرتے رہیں گے, سمجھیں گے بہت ہم نے کوئی علمی بات کر دی. نہ کوئی قانونی اور آئینی ایشو ہے, نہ اس پہ کوئی ہم قانونی اور آئینی بات کر سکتے ہیں. ایک انتظامی ایشو ہے, اس کو انتظامی انداز میں جو ہے اس وقت جو ہے جو قوم کی, ملک کی, مملکت کی ضرورت ہے اس کے مطابق ہی جو ہے بس وہ حل کر لیں گے. ہمارے جتنے بڑے لوگ ہیں اس کے مطابق ہی جو ہے وہ فیصلے آ جائیں گے. انصاف, اور ہم نے اور آپ نے تو یہی کہنا ہے کہ انصاف کے مطابق, آئین کے مطابق, قانون کے مطابق جو ہے فیصلے ہو گئے. جیسے فیصلے اس سے پہلے 70 سال 72 سال سے ہوتے آ رہے ہیں, اسی طرح یہ فیصلہ بھی انصاف و قانون کے مطابق ہو جائے گا. عام آدمی پہ اس کا کیا فرق پڑتا ہے, اس سے کسی کو کیا لینا کیا دینا. الیاس صاحب دیکھیں, اس کے فیصلہ جو بھی ہے اس کے فیصلے کے لیے تو ابھی دیکھیں انتظار کریں, لیکن جو آج صورتحال ہے پی ٹی آئی اگر چلیں جی ان کے پارٹی میں نہیں انٹرا الیکشن ہو سکے ان سے, ان کے پاس ٹائم تھا یہ کرواتے الیکشن, اگر تھا تو پھر ان کو اعتراض کیا گیا تھا تو ان کو کروانا چاہیے تھے پہلے. اور جو دوسری طرف اگر یہ نام دے رہے تھے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا کس پارٹی سے اتحاد کا. ایک بڑی پارٹی تھی, اس میں تجربہ کار لوگ تھے, چلیں کچھ لوگ تو اندر چلے گئے تھے لیکن یہ کچھ نہیں کر سکے. ان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تھا اس وقت.
الیکشن اس طرح تو جا کے کورٹ میں جا کے لگے ہوئے ہیں. ابھی تو کورٹ بھی دیکھیں ان کے ساتھ نہیں کر رہی. جو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اگر وہ ادھر پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ 51 سیکشن جو ہے آئین کے آرٹیکل 51 کے تحت کسی اور کو ان کے نہیں امیدوار دیے جا سکتے. یہ گیم دونوں طرف سے برابر ہی ہے. جو بھی اگر ادھر سے بھی غلط ہوا ان کی طرف سے تو ادھر سے بھی غلط ہوا کہ ان کے بندے کیسے دے سکتے ہیں ان کو دوسری پارٹیوں کو. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس مسئلے کو مزید زیادہ لٹکانا نہیں چاہیے. ابھی اسمبلیاں بنی ہیں تو اس کو جو بھی ہے فیصلہ اس کے ساتھ کرنا چاہیے. اگر پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ حل نکالنا چاہیے, ورنہ اس مسئلے کو ختم کر دینا چاہیے, کیونکہ یہ اسی طرح چلتا رہے گا, لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں گے. یا اس مسئلے میں اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ جیسے آج ہیئرنگ ہو رہی تھی, ہیئرنگ کے بعد یہی سمجھ لگ رہے تھے کہ پی ٹی آئی والوں کی جانب سے غلطی تھی. اگر انہوں نے اتحاد کے لیے سنی اتحاد کونسل کے ساتھ تو ادھر سے پھر ان کو پتا ہوتا کہ جی اپنے نام پہلے دینے چاہیے تھے ان کو. اگر دیتے نام دیتے, اگر ان کے ساتھ کیا ہے الحاق کیا یا جو ان میں ضم ہوئے پارٹی لوگ جو آزاد امیدوار ہو گئے تو اس کے ساتھ مل کے, تو پھر ظاہر ہے ان کو پتا ہونا چاہیے تھا. تمام یہ سیاست کر رہے تھے تو ان میں جو کچھ لوگ پارلیمنٹیرین تھے جو پرانے تھے ان کو بتانا چاہیے تھا, لیکن اس میں کچھ ایسے چیز تھی نہیں. یہ تو ایسے ہی جیسے پھندے میں خود پھنسے ہوئے, اور جب اب اس طرح مسئلے سے نکلنے کے لیے جو ہے اس طرح کر رہے ہیں تو سارے مسئلے ان کو سب کو پتہ ہے. سارے آئین کے بالکل بہت منجھے ہوئے وکیل ہیں, ان کو سب کو پتہ ہے کہ کیا کس طرح کرنا تھا. اس طرح الیکشن کمیشن کی جانب سے تو ان کو پتہ تھا کہ ٹف ٹائم مل رہا ہے, جو بھی صورتحال تھی. اب دیکھ لیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2018 میں کیا ہوا تھا, ان لوگوں نے بھی اسی طرح کیا تھا. تو ظاہر ہے یہ سارے ملے ہوئے ہیں, اس سسٹم کو سارا کو ٹھیک ہونے والا ہے. جب تک سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے اسی طرح یہ چلتے رہیں گے. تو انہوں نے کرنا ہے نا, نہیں مکینک بھی یہ خود ہی ہیں. یہ ان مکینک لوکل مکینکوں سے ٹھیک نہیں ہونے والے. یہ آپ نے صحیح اصطلاح دی لوکل. بہرحال سسٹم کو ظاہر ہے ریفارمز کی ضرورت ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اور چاہے وہ نظام عدل ہو اور ہمارے ملک کے تمام جتنے بھی ایک سٹرکچر ہے بیسیکلی اس میں ہی ریفارمز کی ضرورت ہے. ہمارا جو بنیادی سوال تھا وہ ریزرو سیٹ سے متعلق کہ پی ٹی آئی کی یہ کیا غلطی تھی یا یہ سیاسی خودکشی تھی. یہ معاملہ پی ٹی آئی کے لیے مزید کیا امید ہے کہ ملیں گی یا یہ مزید الجھ جائے گا. رائے آپ نے جانی ایکسپرٹس کی. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی ناظرین, فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے, اللہ حافظ.